बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारा तस्हीलुन नहव का सबक नंबर 44 जारी था और यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये नंबरिंग गलत हुई है। ये सबक 44 है, ये 42 लिखा हुआ है, ये 42 गलत है, ये 44 सबक है और ये जारी था जी हमारा सबक। और इसके हम 159 पेज के ऊपर ये नीचे से ये छोड़ा था, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं जी आईना और अन्ना ये दोनों ज़रफ़ मकान के लिए आते हैं। आईना मबनी बर फतह, मबनी बर फतह मतलब इसके आखिर में ये ज़बर आ रही है, मबनी बर फतह। और अन्ना मबनी बर सुकून है, यानी उसके आखिर में सुकून है। ये कभी शर्त का माना देते हैं और दो फेलों पर दाखिल होते हैं, दोनों के आखिर को जज़म देते हैं। ये देखें जी, दो फेलों पे आएंगे और दोनों के आखिर को जज़म देंगे। पहले फेल को शर्त और दूसरे को जज़ा कहते हैं। जैसे अन्ना तज़हब अज़हब, जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा। ये इस जगह के ऊपर जहाँ का तर्जुमा ये अन्ना दे रहा है। और ऐना तक़उद अक़ुद, जहाँ तू बैठेगा वहाँ मैं बैठूँगा। तो यहाँ से ये भी पता चला कि अन्ना और ऐना का तर्जुमा होता है जहाँ। कभी इस्तिफ़हाम का माना देते हैं। ये दोनों जो है ना इस्तिफ़हाम यानी सवाल करने के लिए भी आते हैं। कभी इस्तिफ़हाम का माना देते हैं और इस वक्त इनके बाद एक इसम या फ़ेल होता है। जैसे ऐना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। अन्ना तजलिसु, तू कहाँ बैठेगा। तो ये देखें, ये सवाल के लिए यहाँ आए हैं। अन्ना कभी कैफ़ा का माना देता है, ये एक और माना आ गया जी अन्ना का। कैफ़ा मतलब कैसे का तर्जुमा भी ये देता है, यानी हालत बयान करने के लिए आता है। जैसे ये कुरान पाक की एक आयत है, क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुम वलम यमससनी बशर। तो ये है, इसने कहा मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा। ये देखिए कैसे, अन्ना यकून तो यानी कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया। तो ये हालत और कैफियत बयान करने के लिए कैफ के तर्जुमे में, यानी असल में था कैफ़ा यकूनु ली वलदुन, असल इबारत ये थी, लेकिन ये अन्ना यहाँ ले आया गया है और ये कैफ के तर्जुमा दे रहा है। आगे देखें जी, ये कैफ भी आ गया और कैफ़ा ये हालत बयान करने के लिए आता है और मबनी बर फतह होता है। कभी इस्तिफ़हामिया होता है, जैसे कैफ़ा अंता, तू कैसा है। ये देखें, ये सवाल पैदा करने के लिए इस्तिफ़हाम के लिए आ रहा है, तू कैसा है। और कभी शर्तिया होता है, जैसे कैफ़ा तकुन अकुन, ये है कि जैसे तू होगा वैसे ही मैं हूँगा। अब देखें कैफ़ा तकुन, जैसा तू होगा, वो एक हालत और कैफियत एक शर्त लगा रहा है कि जैसा तू होगा भाई वैसा मैं भी हो जाऊँगा। तो ये तकुन शर्त है और अकुन जो है ना ये जवाब शर्त है। नंबर 3, कभी इसके साथ माँ आता है, इस वक्त ये शर्त के माना में ही इस्तेमाल होता है। जैसे कैफ़ा माँ, अब देखिए कैफ़ा के साथ माँ आ गया और ये दोनों जो है ना ये मिल के आते हैं। कैफ़ा माँ तक़उद अक़उद, तो यहाँ भी देखें दो फेलों पे आ रहा है, जैसे तू बैठेगा वैसे ही मैं बैठूंगा। तो इधर भी जो है ना ये जैसे का तर्जुमा दे रहा है, लेकिन ये जो है ना कभी कभी माँ आ जाता है। मता ये ज़र्फ़ ज़मान के लिए आता है और मबनी बर सुकून होता है। तो ये जो देखिए ये आखिर में अलिफ आ रहा है, मता के आखिर में छोटा अलिफ खड़ा ज़बर जिसको कहते हैं आप लोग। तो ये अलिफ जो था ये साकिन ही होता है, इसी वजह से अन्ना के आखिर में भी ये अलिफ आया था तो वो भी सुकून था। तो ये भी मबनी पर सुकून है अन्ना की तरह। कभी इस्तिफ़हामिया होता है, यानी सवाल करने के लिए आता है। जैसे मता तुसाफिरु, तू कब सफ़र करेगा। तो ये कब का तर्जुमा दे रहा है।
کبھی شرط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جب شرطیہ ہوگا تو دو فعلوں پہ آئے گا، جیسے متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں بھی اس وقت جاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں متا جو ہے نا یہ دو فعلوں پہ آیا، آخر کو جزم دے دی ہے، یہ اس نے دو فعلوں کو آخر کو جزم دے دی ہے۔ تو آگے دیکھیں جی ایان، ایان، ایان یہ بھی ظرف زمان کے لیے آتا ہے اور یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں دیکھیں نون کے اوپر زبر آ رہی ہے، یہ مبنی بر فتح اس کو کہیں گے۔ اور یہ بھی کبھی شرط کے لیے آتا ہے، کبھی استفہام کے لیے، شرط کے لیے جیسے ایان تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا وہاں میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ شرط کے لیے آیا، اور کبھی استفہام کے لیے ہوتا ہے، جیسے ایان تذهب، تو کب جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ترکیب میں اپنے ما بعد فعل کا مفعول فی ہی ہوتا ہے، مفعول فی ہی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ خود جو ہے نا خود ایانا یہاں مفعول فی ہی ہے جو کہ مقدم آیا ہے، حالانکہ فعل کے بعد مفعول آتے ہیں لیکن یہاں مقدم آ گیا، اور یہ چونکہ آتا ہی شروع میں ہے اس لیے اس کو مفعول فی مقدم کہیں گے۔ اور تذهب فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور انت ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گیا۔ اوپر کا بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایان تذهب اذهب، جب تو جائے گا تب میں جاؤں گا۔ نیچے میں کب آ رہا ہے لیکن اوپر میں یہ جب تب کا ترجمہ دے گا۔ آگے بھائی آگے بڑھے، یہ کہتے ہیں کہ ایانا اور متا میں فرق، کہتے ہیں کہ متا مبنی پر سکون ہوتا ہے، یہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے ذریعے امور عظیمیہ اور حقیرہ، امور عظیمہ اور امور حقیرہ، مطلب یہ کہ ایک عظیم کام جو ہوتے ہیں اور حقیر چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں دونوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایانا مبنی پر فتح ہے اور زمانہ مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے اور امور عظیمہ کے لیے آتا ہے، جیسے یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جیسے ایانا یوم الدین، یوم جزا، یوم جزا کب ہوگا، یوم جزا قیامت کا دن ہے، تو اس کے لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یوم امور عظیمہ میں سے ہے۔ آگے بھائی کہتے ہیں کہ یہ مز اور منزو ہے، یہ دونوں زمانہ کے لیے آتے ہیں، پہلا مبنی بر سکون اور دوسرا مبنی بر ضمہ ہے، یہ اول مدت کے لیے آتے ہیں اور ان سے پہلے، اچھا یہ بھی سن لیں، یہ اول مدت بیان کرنے کے لیے یہ دونوں آتے ہیں، اور یعنی اول مدت کا ترجمہ ان میں پیدا ہوتا ہے۔ ان سے پہلے فعل ماضی منفی ہوتا ہے، جیسے ما رأیتہ مز او منذ یوم الجمعتی، یوم الجمعتی، منذ یوم الجمعتی، میرے لیے میرے اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت جمعہ کا دن ہے، اس کو جمعہ بولنا ہے، جمعہ، تو کئی لوگ اس کو غلط کر کے بولتے ہیں۔ آگے دیکھیں بھائی کہتے ہیں کہ یہ میرے جو ہے نہ دیکھنے کی جو ابتدائی جو مدت ہے وہ کیا ہے بھائی، وہ جمعہ ہے، تو یہ اول مدت بیان کرنے کے لیے منزو اور مز آیا ہے۔ کبھی یہ تمام مدت کے لیے آتے ہیں اور مقصود ان سے تعداد بیان کرنا ہوتا ہے، خواہ ان کے بعد واحد تثنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہوں، جیسے ما رأیتہ مز او منذ یوم او یومانی او ثلاثۃ ایام، یہاں جو ہے نا ثلاثۃ کر لیں، ثلاثۃ ایام، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ایک دن یا دو دن یا تین دن سے اس کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ بھیا یہ جو نوٹ ہے، جمہور نحویوں کے نزدیک اس دوسری صورت میں مز یا منزو مبتدا اور ان کا ما بعد خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے۔ یہ جمہور نحویوں سے مراد یہ ہے، نحوی کہتے ہیں بھائی
جو نحو کے علم کا ماسٹر ہوتا ہے، بڑا ماہر ہوتا ہے انسان، اس کو نحوی کہتے ہیں، اور نحوی کی جمع ہے نحویوں۔ اور جمہور سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تر علم نحو کے جو ماہرین علماء ہیں ان کے نزدیک، جمہور سے مراد ہوتا ہے جو جمعیت ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ، تو کہتے ہیں زیادہ تر نحویوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس دوسری قسم میں، یہ جو دوسری قسم بیان ہوئی ہے، اس میں مز یا منذ مبتدا اور اس کے بعد، یہ جو اس کے بعد والی جتنی صورتیں ہیں نا وہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہیں، اور خبر واقع ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ منذ یومن اس کو پڑھیں گے، اس وجہ سے خبر ہونے کی وجہ سے اس کو یومن پڑھا گیا ہے۔ آگے بھائی یہ دیکھیں اندہ ہے اور لدا ہے اور لدن ہے۔ ایک یہاں نا کتاب میں الفاظ مجھے بہت باریک، چونکہ کمپیوٹر میں یہ آگے رکھا ہوتا ہے تو بہت باریک لفظ ہوتے ہیں اور بڑا دقت ہوتی ہے پڑھنے میں مجھے، تو بہرحال کہیں 19-20 ہو جائے تو وہ آپ کتابوں سے دیکھ کر اس کی کریکشن خود کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اندہ لدا اور لدن جو ہے، یہ لدا اور لدن مبنی برسکون اور اندہ مفعول فیہ ہونے کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے۔ یہ تینوں کسی چیز کی موجودگی کا معنی دیتے ہیں، جیسے المال عندہ کا، المال لدئی کا، المال لدن کا، تو مال تیرے پاس ہے، سب کا ترجمہ یہی ہے کہ مال تیرے پاس ہے۔ تو یہ جو اندہ لدا لدن کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تقریباً یہ پاس کا ترجمہ یعنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے یہ آتے ہیں۔ ان کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ لدا اور لدن میں چیز کا پاس ہونا، موجود ہونا شرط ہوتا ہے، جیسے المال لدا زیدن او لدن زیدن، اور اندہ میں یہ شرط نہیں ہوتی، جیسے المال عندہ زیدن ہر حال میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مال چاہے پاس ہو یا نہ ہو ہر حال میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو لدا یا لدن کے لیے مال کا پاس ہونا شرط ہوتا ہے، خواہ مال زید کے پاس ہو یا گھر میں ہو، اور یہ عموماً ما بعد کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوئی۔ اگرچہ یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب کا ایک فارمیلٹی ہے وہ پوری بھی کرنی ہے، تو یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ آگے اودو، یہ بھی اب نہ ہونے کے برابر اس کا استعمال ہے، کہتے ہیں یہ مضاف الیہ کے حذف ہونے کی وجہ سے مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں، یہ زمانہ مستقبل کی نفی کے استغراق کے لیے آتا ہے، جیسے لا اکسالو اودو، میں کبھی سستی نہیں کروں گا، میں کبھی سستی نہیں کروں گا، یہ اگلے صفحے پہ۔ تو یہ آپ نے دیکھا جی، یہ زمانہ ماضی مستقبل، زمانہ مستقبل کی نفی کا استغراق، یعنی استغراق مطلب ہمیشہ رہنے کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور آگے ہے بھائی یہ قطو آگے جا کے آپ پڑھیں گے، یہ قطو سے ہی وہ فقط آپ کہتے ہیں نا اردو میں فقط، یہ فقط بھی وہ یہ قطو سے ہی بنا ہے، یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے اور ماضی منفی کے استغراق کے لیے آتا ہے۔ ماضی منفی یعنی پچھلے زمانے کی ہمیشگی، یعنی ہمیشہ وہ کام نہیں ہوا، جیسے ما رأیتہ قطو، میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، دیکھیں نا پورے زمانے کی نفی کر دی۔ وہ کلمات، یہ ایک نوٹ دے رہے ہیں، ضروری چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمات جو مکان یا زمان پر دلالت کریں مگر ظروف مبنیہ میں سے نہ ہوں، جیسے یوم، لیل، ساعت، ہین وغیرہ، جب انہیں جملہ کی طرف مضاف کیا جاتا ہے یا کیا جائے تو ان کو مبنی پر فتح پڑھنا اور عامل کے مطابق پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ اب یہ والی صورت آپ ذرا غور کر لیں، کہتے ہیں کہ ان کو چاہے تو آپ مبنی پر فتح پڑھ لیں، یعنی زبر پڑھ لیں، یوم، لیلہ، ساعتا، ہینا، ایسے پڑھ لیں، یعنی ان کے ماں بعد ایک چیز ہوگی نا، ان کے ماں بعد ایک چیز ہوگی، وہ ان کا مضاف الیہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب انہیں یعنی ان چار کو جب انہیں جملہ کی طرح مضاف کیا جائے،
یعنی ان کے بعد ایک جملہ آئے، ان کے بعد ایک جملہ آئے تو ان کو عامل کے مطابق بھی آپ اعراب دے کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے ایک قرآن پاک کی آیت دے کے بتا رہے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہاں یومو کو یوما پڑھنا بھی جائز ہے، یومو کو ھذا یوما بھی پڑھنا جائز ہے. یومو تو ہم نے اس وجہ سے پڑھا کہ اس کو مبنی بر ضمہ کے ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے جو ہے نا پیش دے دی، لیکن مبنی پر فتح ہونے کی بنا پر اس کو زبر بھی دے سکتے ہیں، بلکہ سوری مبنی پر فتح ہونے کی وجہ سے اس کو زبر بھی دے سکتے ہیں، اور عامل کے مطابق اعراب ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ ھذا کا یہ خبر بن رہی ہے، ھذا مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہے تو اس کے خبر ہونے کی وجہ سے یومو بھی پڑھ سکتے ہیں، یومو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے عامل کا اعراب. حقیقت میں یہاں عامل کے اعراب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پیش دی گئی ہے، لیکن اس کو مبنی پر فتح ہونے کی وجہ سے اس کو زبر بھی دے سکتے ہیں، یوما بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی یہ ہو گیا کلیئر. آگے کہتے ہیں کبھی یومن اور ہین کو از کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، اس وقت از کو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے یومئذن. اب یہ جو ہے نا یہ از اور ہین کو جب ملا دیا تو بن گیا ہینئذن، اور جب یوم اور از کو ملا دیا تو ہو گیا یومئذن. ٹھیک ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے یومئذن اور ہینئذن، حدیثوں میں بھی اکثر یہ آیا ہے. اصل میں یہ جملہ پورا یہ پوری ایک چیز، یہ پورا مرکب کیا تھا یہ آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ تھا یوم از کانا قضا، یہ تھا جناب، یہ تھا تو ہو گیا یومئذ. اور ہینا از کانا قضا، تو یہ جو ہینا ازن ہے یہ حقیقت میں ہینا از کانا قضا، یہ آپ یاد کر لیں ہمیشہ کے لیے. جس جگہ پہ بھی یوم ازن یا ہینا ازن آ جائے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ حقیقت میں یوم از کانا قضا یا ہینا از کانا قضا ہے. تو کہتے ہیں کہ کانا قضا کو حذف کر کے اس کے بدلے از کو تنوین دے دی گئی تو ہو گیا ہینا ازن اور یومئذن. آگے کہتے ہیں بھائی یہ امسی یہ گزشتہ کل کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، یعنی جو گزرا ہوا کل ہے. یہ مبنی پر کسرہ ہے، یعنی یہ دیکھیں امسی اس کے نیچے زیر آئی ہے، جیسے مدا امسی اعتکفتو امسی، یعنی میں نے کل اعتکاف کیا، اعتکفتو امسی، میں نے گزشتہ کل جو ہے نا اعتکاف کیا. آگے وہ کہتا ہے ما رأیتہ مذ امسی، میں نے اس کو نہیں دیکھا گزشتہ کل. ٹھیک ہے جی. آگے یہ ایک نوٹ دے رہے ہیں کہ لفظ غیر سے پہلے جب لا نفی کا آ جائے، لا نفی یا لیسا آ جائے تو یہ مبنی پر ضمہ ہوتے ہیں، جیسے افعل ھذا لا غیر. اب دیکھیں یہ لا نفی کا اس کے بعد غیر آیا ہے اور قاعدے کے مطابق اس کو ہم نے پیش دے دی. جاءنی الامیر لا غیر، تو یہاں بھی قاعدے کے مطابق ہم نے اس کو پیش دے دی. اسی طرح مثل اور غیر کے لفظ مبنی پر فتح ہوتے ہیں، یہ قاعدہ بڑا اہم ہے بھائی. مبنی پر فتح ہوتے ہیں جبکہ ان کے بعد ما، ان یا انا آ جائیں، جیسے انہو لحق مثل ما انکم تنطقون او نصرتہ مثل ما نصر غلامہ و مثل ان نصر غلامہ. تو یہ صورت آپ کو بتائی انہوں نے مثل اور غیر کی کہ جہاں پہ ان کے اوپر زبر آئے گی تو یہاں مثل، آپ جتنے بھی یہاں مثل آیا ہے، یہاں مثل آیا تو یہاں پہ نصب آئی، یہاں مثل آیا ہے تو ان کے اوپر نصب آئی ہے. یہ ہمارا سبق الحمدللہ کلیئر ہوا، اور آگے سبق نمبر 45 ہے انشاءاللہ عز و جل، ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اور اب آسان سے سبق ہیں اور بڑے آسان ہے، ہو سکتا ہے ہم دو سبق کر کے پڑھیں کیونکہ بڑے آسان، اب بالکل ہلکی پھلکی سی چیزیں رہ گئی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے دو سبق کر کے یہ سبق نکال دیں. تو اپنے سبقوں کو اچھے طریقے سے نکالیں.
اور اب یہ سبق کمپلیٹ ہو رہے ہیں آپ کے، اور جلد از جلد آپ کے امتحانات بھی ہوں گے، تو اپنے پچھلے سبقوں کو بھی ایک ایک سبق پیچھے سے بھی نکالنا ابھی سے شروع کر دیں، اور اگلے سبقوں کو بھی ساتھ ساتھ ملاتے رہیں، تاکہ آپ کو جب امتحانات ہوں تو پھر آپ کو دقت نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔